मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में सलाम। प्रोग्राम ना-काबिल-ए-यकीन की टीम के साथ आपकी होस्ट एमी हाजिर है। प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान स्पीकर हैं पास्टर शर्जील और ब्रदर नवी। प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि सिर्फ हव्वा ने सांप से धोखा खाया था, आदम का इसमें कोई हिस्सा नहीं, और गुनाह दुनिया में लाने का बाइस हव्वा बनी थी। इस एतराज़ में कितनी सच्चाई है और बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरा पहला सवाल ब्रदर नवीद आपसे है कि क्या वाकई इस बात में सच्चाई है कि सिर्फ हव्वा ने ही सांप से धोखा खाया और वही दुनिया में गुनाह लाने का बाइस बनी और आदम का इसमें कोई हिस्सा नहीं? बहुत शुक्रिया सिस्टर एमी। इसके लिए बाइबल से एक आयत शेयर करना चाहूँगा। तीमुथियुस का पहला खत दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा, और आदम ने फ़रेब नहीं खाया बल्कि औरत फ़रेब खाकर गुनाह में गिर पड़ी। लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्त ये कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ कायम रहें। अब ये वो आयत है जिसकी वजह से ये इतराज़ नहीं बल्कि बाइबल भी ये कह रही है कि हवा ने धोखा खाया। और जहाँ तक रहा आपका सवाल, आपने भी ये कहा कि क्या उसमें आदम का कोई किरदार नहीं, तो बज़ाहिर देखा जाए तो बाइबल की इस आयत के मुताबिक हमें यही नज़र आता है कि हवा ने धोखा खाया, और जिस बना पर लोग जो हैं हमारे माशरे के अंदर भी औरतों पर ये इतराज़ उठाते हैं। और बज़ाहिर माशरती तौर पर भी देखा जाए तो जिस माशरे में हम रहते हैं तो उसमें भी ये हमें, जिस मैन डोमिनेंट माशरे में हम रहते हैं तो उसके अंदर भी ये बात देखी जाती है कि औरत को इस तरह की मसालें देकर तो चुप करवाया जाता है फैमिलीज़ के अंदर कि औरत कोई काम पहले शुरू ना करे या कोई फ़ैसला ना करे, क्योंकि वो इस तरह की गलती कर सकती है। लेकिन बाइबल की कोई भी सच्चाई जो है वो किसी एक आयत से नहीं देखी जाती, बल्कि वो पूरी बाइबल में हमें देखना पड़ता है। अगर आदम की ज़िम्मेदारी की बात रही तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उसमें डेफिनेटली आदम की ज़िम्मेदारी थी। आदम ने भी ज़रूर धोखा खाया, क्योंकि आदम को जब खुदा ने इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया था कि वो बाग की निगहबानी करें, और फिर अगर आप वर्ड हस्बैंड पर गौर करें तो वो दो अल्फाज का मजमुआ है जिसको कहते हैं हाउस बैंड, ठीक है ना, तो यानी घर को बांधने वाला। तो इसका मतलब है कि आदम की ये पूरी खुली ज़िम्मेदारी थी कि वो हवा पर, अपने ख़ानदान पर नज़र रखता। कोई भी गलत काम अगर उसने किया है तो क्या अगर उसकी बीवी ने उसको दिया है तो उसने बग़ैर सोचे समझे खा लिया है। तो ये भी कह लें कि धोखा खाने की एक दूसरी स्टेज है जिसको आप इनडायरेक्ट कह सकते हैं। पहला धोखा तो हवा ने खाया जो डायरेक्ट शैतान ने उसको खिलाया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हवा ने कहा तो फिर उसने क्यों धोखा खाया। अब मेरा ख्याल है कि इसमें जो समझने की बात है, लेकिन जो सच्चाई या कुछ ऐसी बातें जो बाइबल बयान नहीं करती, लेकिन मैं एक और तरह से सवाल करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आदम ने ये धोखा क्यों खाया। अगर हम चले यही कह मान लें कि आदम ने भी धोखा खाया, तो आदम ने ये धोखा क्यों खाया? क्यों आदम को इस बात की समझ नहीं थी? तो मेरा ख्याल है कि इसमें पहली बात आदम की जो हमें नज़र आती है वो है अपनी बीवी के साथ गहरी रफ़ाकत और शराकत। जिस इमेज और जिस इरादे के साथ खुदा ने इंसान को पैदा किया और फिर मर्द और औरत को पैदा किया, आदम की इस पहलू में मेरे ख्याल में एक सख्त जो हमें नज़र आती है कि गहरी रफ़ाकत और शराकत और मोहब्बत का वो उनसर जो है वो हमें आदम की ज़िंदगी से नज़र आता है। मैं नहीं समझता कि आदम को ये पता नहीं चला होगा कि इसने गलत काम किया और इसके बाद हम हलाक होंगे। ज़रूर आदम को ये समझ आ गई होगी, उसको खुदा का कलाम भी याद होगा कि मेरी बीवी ने ये गलत काम किया है, लेकिन वो उस मोहब्बत और उस अकाई जो पैदाइश के शुरू के बुआब में हमें मिलता है कि जब खुदा हवा बनाकर उसके पास लाया तो उस वक्त भी हम आदम का रिएक्शन देखते हैं। तो वो खुश हुआ और उसने कहा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, और फिर खुदा ने कहा कि तुम दो नहीं बल्कि एक हो। तो इस तरह आदम की गहरी युगानगत और अकाई जो है वो हवा के साथ नज़र आती है कि उस हलाकत और गलत काम में भी उसने अपनी बीवी को छोड़ा नहीं, बल्कि हम यूँ कह लें कि वो उसके साथ ही वो हलाक होना चाहता है। और अगर आज की दुनिया में बात की जाए तो उसका कह लें कि एक रोमांटिक
پہلو بھی ہمیں اس کے ساتھ نظر آتا ہے کہ وہ اس رومانس کے اندر وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ بائبل کے اندر ہمیں ایک کلو ملتا ہے، بے شک بائبل تو یہ رومانس اور رومانٹک کسی ایکسپریشن کی بات نہیں کرتی، لیکن پیدائش 3 باب اور اس کی 12ویں آیت میں جب خدا اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے تو اس اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں آدم کا جواب سنیں۔ آدم کہتا ہے کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے یہ پھل دیا تو میں نے کھایا، اور اس کے آگے اور کوئی آرگومنٹ نظر نہیں آتا کہ اس نے کہا کہ میں نے اس کو منع کیا تو اس نے مجھے زبردستی کھلایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی زیادہ ان کی رفاقت اور محبت تھی کہ ہوا جو کچھ اس کو کہتی آدم مان لیتا تھا۔ بے شک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رومانس کی وجہ سے یا کسی رومانٹک سٹوری کی وجہ سے آپ گناہ میں گر جائیں، نہ آج کے لوگوں کو اس طرح کی کوئی ہمیں بنیاد بنا کر تو اس کو ٹیچنگ بنا لینا چاہیے، لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ ایک وہ تھاٹ ہے کہ کیوں، جب آپ نے بات کی کہ کیوں اس نے دھوکہ کھایا۔ دوسری بات اس میں وجہ ہو سکتی ہے کہ آدم کے اندر دیکھیں خدا نے انسان کو اس طور سے بنایا کہ اس کے اندر ہمیشہ کچھ نیا سے نیا کرنے کی یا نیا کچھ جاننے کی اس کے اندر جستجو میں رہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آدم کے اندر یہ بات بھی تھی کہ دیکھا جائے اگر ہوا نے کھا لیا ہے اور اگر شیطان نے ایسا ایسا کہا ہے تو کیوں نہ اس کو کھا کر دیکھ ہی لیا جائے کہ کیا اس سے واقعی انسان کی عقل جو ہے وہ نئی ہو جاتی ہے، اور کیا انسان جو وہ خدا کی مانند ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جب انہوں نے کھا لیا اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہوئے۔ یہ کہہ لیں کہ ابلیس کا بالکل ایک ڈسیونگ اس کی کہہ لیں کہ اسٹریٹجی تھی، بلکہ پھل کھانے سے کیا ہوا، وہ خدا کی مانند تو نہیں بنے، وہ تو ننگے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ خدا کے پاس اور جانے کی بجائے وہ خدا سے دور بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو یہ کہہ لیں کہ اس میں کچھ چند پہلو ہیں جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدم نے دھوکہ نہیں کھایا، دھوکہ بے شک عورت نے ہی وہ فرسٹ ٹائم میں کھایا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے، جس کو آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں انگلش میں ڈیلیبریٹلی، ٹھیک ہے نا، کہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی ولنگنیس شو کرتے ہوئے اس نے پھل کھایا، کیونکہ وہ بینگ اے ہسبینڈ، ہیڈ آف دا فیملی، اس کی یہ ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا، وہ بالکل بھی غافل نہیں تھا۔ لیکن چونکہ ہوا نے دھوکہ کھایا، شیطان نے جو مکار اور چلاک اس نے بہکایا، اور آدم بہکاوے میں نہیں آیا بلکہ اس نے محبت میں یا اپنی بیوی کے ساتھ کہہ لیں کہ گہری رفاقت اور شراکت ہونے کی بنا پر یہ کام کیا۔ بہت شکریہ بردر نوید۔ بہت سے لوگ واقعی یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ شاید آدم کے اپنے اندر بھی کہیں یہ خواہش دبی ہوئی تھی کہ میں بھی دیکھوں کہ یہ پھل کیسا ہے۔ اس پہ بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ مطلب صرف حوا کا ہی کردار نہیں ہے دنیا میں گناہ لانے کا، آدم کا بھی حصہ ہے، اور اس کے بعد جو سزائیں دی گئی، خدا نے بھی سزا صرف حوا کو نہیں دی تھی بلکہ جو اور کریکٹرز ہیں ان کو بھی سزا ملی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ سسٹر ایمی۔ اس میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آدم معذرت کے ساتھ چائنیز جاپنیز سے کہ اگر جاپانی ہوتا آدم تو پھر سانپ کی خیر نہیں تھی، سانپ کو مروڑ کے وہ کھا چکا ہوتا۔ خیر، لیکن اس میں جو جیسے بھائی کہہ رہے تھے بالکل درست ہے، اس میں کیوروسٹی تھی، اس میں جاننے کی خواہش موجود تھی، اور وہ ذمہ دار بھی تھا، لیکن اپنی ذمہ داری کو اس نے کیا ہے، میں اس کو یہاں پر جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اس کی ایک ڈیوٹی تھی باغبانی اور نگہبانی کرنے کی، تو وہاں پہ جو لفظ بنتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ڈیوٹی تھی سنتری کی، اس کی ڈیوٹی تھی چوکیدار کی، دیدبان کی، نگہبان کی، جس کا کام ہے خطرے کو آتے دیکھ کر، سانپ کو آتے دیکھ کر یا دشمن کو آتے دیکھ کر خطرے کا الارم بجائے، جو سائرن بجائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ضرور وہ وہاں پر موجود تھا اپنی بیوی سے، جیسا اس کا تعلق تھا وہ ذہنی طور پر بہت ہم آہنگی ہو چکی تھی، کیونکہ پیدائش 2 باب میں لکھا ہے کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے، اور اس سے اوپر لکھا ہے کہ جب آدم کے پاس خدا عورت بنا کر لایا تو آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ تو اس کی ایکسائٹمنٹ، اس کا جوش نظر آتا ہے، وہاں پر خوشی کا اظہار وہ کرتا ہے۔ تو وہ دونوں ایک اچھی گہری رفاقت میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور جو خاص بات تھی کہ وہ 2 نہیں بلکہ ایک تن ہوں گے، وہ ایک ہی باڈی کیا ہے، اس کے 2 حصے ہیں،
یک جان دو قالب، وہ یہ صورتحال تھی. یہ محاورہ بائبل مقدس میں سے ہی بنایا گیا ہے. اس محاورے کے مطابق اب اس کی ڈیوٹی تھی کہ اپنے آدھے بدن کا ایک قالب کا وہ کیا ہے اس کا خیال رکھتا. اب جب عورت سے سانپ بات کرتا ہے پیدائش 3 باب میں تو اسے پوچھتا ہے کیا خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ تو عورت کا جواب سنیے. 2 آیت میں عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، مگر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. یہاں پہ ایک ایکسٹرا ورڈ ہے جو خدا نے آدم سے کہا تھا. خدا نے اسے کہا تھا اس کا پھل تم ہرگز نہ کھانا. چھونے کا لفظ خدا نے بیچ میں ایڈ نہیں کیا تھا، یہاں پر اس عورت نے ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات صرف آدم سے کہی گئی تھی، عورت سے نہیں کہی گئی تھی. تو آدم کی ڈیوٹی تھی کہ بغیر ایڈیشن کے خدا کے حکم کو آگے منتقل کرتا. تو وہ کیا ہے، وہ شاید رومانس میں رہتے ہوئے یا پتہ نہیں کس طرح کی ذہنی کیفیت کا وہ شکار ہوا کہ اپنی اس ڈیوٹی سے غافل ہو کر اس نے بات میں اضافہ کیا ہے جو جھوٹ کا سبب بنی، اور اس بنا پر کیا ہے وہ آسانی سے کیا ہے ابلیس کے چنگل میں آتی. وہ دھوکہ اس باعث کھاتی، اس وجہ سے نہیں کہ اس کو جو ہے وہ کسی بات کی معلومات نہیں تھی، اسے معلومات تھیں لیکن کچھ اضافی معلومات چلی گئی جس بنا پر کیا ہے نقصان ہوا. تو خدا کے کلام میں یعنی نہ اضافہ کرنا ہمارے لیے جو ہے فائدہ مند ہے اور نہ ہی اس میں کمی کرنا سود مند ہے. تو یہ چیز یہاں پر ظاہر ہوتی، آدم کی کمزوری یہاں پر ظاہر ہو رہی. تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ عورتوں پر الزام دھر دینا کہ جی وہ کمزور مخلوق ہیں، یہ صنف نازک ضرور ہے، لیکن یہ کیا ہے مرد جو ہیں، مرد حضرات بھی صنف نازک سے اور زیادہ کمتر پڑتے ہیں. کس بنا پر؟ کہ وہ اگر اپنی ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر نہیں نبھاتے تو وہ کیا ہے بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. اس لیے اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی، اپنی جاب پر رہتے ہوئے کوئی بھی کام ہے، گھر کا معمولی سے معمولی کام ہو اور باہر کا بڑے سے بڑا کام کچھ بھی ہو، سب جگہوں پر وہ کیا ہے درست طور پر سوچیں اور درست طور پر بیوی کے ساتھ مشورے سے چلیں. تو یہ ضروری تھا. تو اب جو بات ہے کہ وہ ان کی سزائیں کس طرح سے ان پر لاگو ہوتی ہیں خدا یہاں پر ظاہر کرتا ہے. اور جو ہمارا آج کا معاشرہ ہے جسے مردوں کا معاشرہ کہا جاتا ہے، یہ شروع سے نہیں ہے. باغ عدن میں گناہ سے قبل وہ دونوں کیا ہیں، وہ ایک تن تھے، برابر تھے، دونوں برابر فیصلے کرتے تھے، برابر چلتے تھے، برابر رہتے تھے، برابر ان کی زندگی تھی اور برابر وہ ہر معاملے میں شریک ہوتے تھے. لیکن جب گناہ آتا ہے، گناہ کی موجودگی کے باعث، گناہ کے دخول کے باعث خدا انہیں سزائیں دیتا ہے، تب یہ لعنتی معاشرہ وجود میں آتا ہے. میں اس کے لیے انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خدا نے اسے کہا کہ تو نے یہ سب کیا، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. زمین پر جو لعنت آ کر ٹھہر گئی وہ آدم کے باعث ٹھہری. اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ پیدائش 3 باب میں دیکھیے. اور جب اس نے شوہر کو وہ پھل دیا اور اس نے کھایا، شوہر نے یعنی آدم نے کھایا، تو لکھا ہے تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی. حوا پھل کھا چکی ہے لیکن دونوں کی آنکھیں نہیں کھلی. جب آدم نے پھل کھایا ہے تب دونوں کی آنکھیں کھلی. وہاں پر بھی اس کے پاس موقع تھا کہ وہ رک جاتا، وہ اس بات کو سمجھتا اور وہ پھل نہ کھاتا، تو بھی شاید آج کچھ جو صورتحال ہے دنیا کی مختلف ہوتی. پھر جب خدا ان سے حساب کتاب کرتا ہے، احتساب کرتا ہے، ان کا اکاؤنٹیبلٹی جو تھی، تو اس وقت پھر یہ بلیم گیم شروع ہو گئی. آدم نے جیسے ہی آدم سے سوال کیا گیا، آدم نے کہا اس عورت نے مجھے پھل دیا. عورت سے سوال کیا گیا، اس نے کہا اس سانپ نے مجھے کہا. تو یہ بلیم گیم ہے، بلیم شفٹنگ ایکچولی ہوتا ہے، الزام کو منتقل کرنا دوسرے پر، تیسرے پر. آج بھی انسان یہی کرتے ہیں. آپ کسی بھی بچے کو دیکھ لیجئے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جس نے مرد اور عورت بننا ہے، ان کو آپ شرارتیں سکھاتے نہیں، وہ خود بخود شرارت کرنا سیکھتے ہیں. ان کے دل سے شرارت اٹھتی ہے. ہر بچہ، ہر بچی کیا ہے وہ شرارتیں کرتے ہیں، نقصان دہ شرارتیں بھی اور کچھ بھلی شرارتیں بھی. لیکن جو نقصان دہ شرارتیں ہیں وہ انہیں سکھائی نہیں جاتی، وہ خود بخود ان میں موجود ہیں. تو وہ چیز کیا ہے، گناہ کی موجودگی کا اظہار ہیں. وہ گناہ کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہیں کہ بچوں میں بھی گناہ موجود ہوتا ہے. وہ معصوم ضرور ہیں لیکن گنہگار بھی ہیں.
یہ بات انتہائی اہم ہے۔ اب یہاں پر خدا انہیں سزائیں دیتا ہے تو اس کے ایفیکٹ، آدم کے جو سزا تھی اسے کہا گیا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اب تو کیا ہے جو بھی زمین کو جوتے گا وہ تیرے لیے اچھے اچھے پھل سبزیاں باغات نہیں اگائے گی، باغ عدن تیرے لیے دوبارہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوگا، وہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، اب کانٹے دار جھاڑیاں بھی اگیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ پہلے گلاب کے پھول کے ساتھ شاید کانٹے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف گلاب کا پھول ہی اگتا تھا اور کسی کو چبھونے کے لیے وہ کانٹا استعمال نہیں ہوتا تھا، اور ببول نہیں تھا اس وقت، وہ کانٹے دار نہیں ہوگا۔ جتنے بھی درخت تھے وہ پھلدار سبزیوں والے تھے، وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ اچھے پھل تھے، اچھے درخت تھے، اچھے پودے تھے، اچھی جھاڑیاں تھیں، خوبصورت تھیں۔ تو یہ بعد ازاں انسان کے اثرات کیا ہیں گناہ کرنے کے، وہ کیا ہیں زمین پر دھرتی پر بھی مرتب ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری جیولوجیکل اور جیوگرافیکل تبدیلی رونما ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعد ازاں جو نوح کے زمانہ میں طوفان آیا اس سے مزید تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اور آدم کا کردار اس گرنے میں، اس نافرمانی میں سب سے اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جب بعد ازاں اولاد پیدا کی تو وہ پہلی اولاد تھی دنیا میں، اس سے جو گناہ منتقل ہوا پہلی اولاد میں منتقل ہوا، تو گناہ کی منتقلی کیا ہے، نسل در نسل شروع ہو گئی، اور ہم دیکھتے ہیں ان کی پہلی اولاد میں بھی گناہ ہوا اور بہت خطرناک قسم کا ہوا، جو قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ چیز پھر بڑھتی چلی گئی، کم نہیں ہوئی۔ تو جیسے جیسے نسل انسانی بڑھی تو اس کے اثرات بھی پھیلتے چلے گئے، گناہ پھیلتا چلا گیا، گناہ بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہوئے انسان کے گناہ کرنے کے، جو آدم کے باعث ہوا۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حوا اس کی ذمہ دار نہیں ہے، آدم اور حوا دونوں برابر کے اس کے ذمہ دار ہیں۔ دونوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو باغبانی کے لیے کام انہیں دیا گیا ہے، اس کی ڈیوٹی، جو سنتری کی ڈیوٹی، جاگنے کی ڈیوٹی، نگہبانی کی ڈیوٹی تھی، وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیتے۔ تو جب عورت کے بارے میں بات کی گئی تو جیسے بھائی نے بتایا کہ وہ درد کے ساتھ اولاد کو جنتی ہے تو نجات پاتی ہے، لیکن اس سے آگے مزید بھی لکھا گیا ہے کہ پاکیزگی میں، راستے بازی میں قائم رہے تو، کیونکہ صرف ایک آیت وہ کافی نہیں ہے کہ عورت کو نجات دینے کے لیے کہ بس یہ معاملہ ضروری ہے۔ تو اب اگر جو ہے وہ عورت اولاد پیدا کر کے بت پرستی کرتی رہے اور گناہ میں گر جائے تو وہ پھر نجات نہیں پا سکتی، یہ بھی ممکن ہے۔ تو مسیح کو قبول کرنے سے نجات ممکن ہے، جب مسیح کو قبول کریں اور اس کی پیروی میں زندگی بھر چلیں تو نجات ممکن ہے۔ تو یہ مین چیز تھی۔ لیکن اب اس کو ہم اور بھی سائنٹیفکلی، میڈیکلی بھی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے درد میں اضافہ تو کیا گیا، ہوا، لیکن اس سے پیشتر وہ خدا کیا ہے، ایک اور انتظام بھی کر چکا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ اگر یہ گناہ کریں گے تو اس کے لیے میرے پاس کیا اس کا طریقہ کار ہے، اور میں نے اس کا حل کیا دینا ہے، میں نے اس کا علاج کیا دینا ہے۔ تو پیدائش 3:15 میں وہ نجات دہندہ کا وعدہ کرتا ہے، منجی کو بھیجنے کا وعدہ کرتا ہے، اور سانپ کو بھی ساتھ ہی سزا دیتا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اب اس اکیلے سانپ کے بارے میں اگر سوچیں کہ وہ وہی سانپ تمام عمر زندہ تو نہیں رہا، یعنی کہ وہ عبدالآباد زندہ رہنے کے لیے وہ سانپ تو تھا نہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سانپ کو استعمال کرنے والا کوئی اور تھا، جس نے بہت لمبے عرصے زندہ رہنا تھا، جس نے نجات دہندہ سے سزا پانی تھی، جس نے سزا اٹھانی تھی، جس نے مار کھانی تھی، جس نے شکست کھانی تھی، اور وہ ابلیس ہے، وہ ابلیس رجیم ہے، وہ لائن ہستی تھی جس نے سانپ کو استعمال کیا باغ عدن گناہ کروانے کے لیے، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اور اس کے وسیلہ سے، اس گناہ کے باعث آج وہ پوری دنیا کی عملداری کا حاکم بنا بیٹھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تمام لوگوں کے دلوں پر ہر وقت راج کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کی پیروی میں چلتے ہیں، وہ ان کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ توبہ کرتے ہیں، جو معافی مانگتے ہیں خدا سے، وہ لوگ کیا ہیں، وہ نجات پاتے ہیں، وہ اس کے چنگل سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو میڈیکلی اس کے نتائج یہ ہوئے کہ عورت جو ہے وہ جب اولاد کو پیدا کرتی ہے تو اس میں ایک، ہم میڈیکلی اس بات کو سمجھتے ہیں، بہت سی باتیں ہمیں پتہ بھی ہیں کہ اکلمپشیا ایک ایسی بیماری ہے جو ان نون ہے، نامعلوم ہے۔ سائنسدان جو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں وہ اس کی سبب اور اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔
وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکلمشیا ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں دوران حمل یا دوران پریگننسی عورت کو مختلف بیماریاں کیوں ہو جاتی ہیں. یعنی کسی بھی عورت کا شوگر لیول بڑھ سکتا ہے، کسی کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، کسی کا لو ہو سکتا ہے، کسی کو الرجی ہو سکتی ہے، کسی کو جیسے ڈلیوری کے دوران جو لیبر پینگز ہوتے ہیں، جو وہ درد حمل ہے، درد ذے ہے، بعض اوقات وہ بالکل سٹاپ ہو جاتا ہے. تو اس وقت ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کوموڈ پر بیٹھے. یہ باتیں ہمیں کیا ہے میڈیکل سائنس سے پتہ چلتی ہیں. تو وہ ان کے لیے کیا ہے، بغیر پین کے اولاد کو پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ چیز جو تھی وہ ظاہر کرتی تھی کہ خدا اس چیز کو بھی ریویل کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ پہلے درد ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ اولاد بغیر درد کے پیدا ہو جاتی تھی، لیکن جب گناہ ہوا تو پھر اس کے باعث کیا ہے، انسانی بدن میں وہ تبدیلی رونما ہوئی جس کے وسیلہ سے درد ہونا شروع ہوا. اور یہ معمولی درد نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ایک ماں کو 20 ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر پین ہوتا ہے. انسانی بدن کی 20 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ڈیتھ ہو سکتی ہے، اتنی تکلیف ہے وہ. انسانی ذہن کیا ہے، وہ معاف ہو سکتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے اس صنف نازک کو کیا ہے، مضبوط دل عطا کر رکھا ہے. اور میڈیکل سائنس یہ چیز ثابت کر چکی ہے، سائنس ثابت کر چکی ہے کہ جو فلسفیانہ طور پر یہ سوچا جاتا تھا یا نفسیاتی طور پر کہ دماغ پورے بدن کو کنٹرول کرنے کا یا اس کا نظام چلانے کا مرکز ہے، ایسا ہرگز نہیں. سائنس ثابت کر چکی ہے کہ انسانی دل، اس کے عضلات جو اس کے اوپر ہوتے ہیں ان میں مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، ان میں مختلف کیا ہیں سپیسز بنے ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں، جو انسانی تمام کام کرنے کا کیا ہے وہ مرکز اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں. تمام برائیاں انسان کے دل سے جنم لیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز واضح ہوتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے عورت کا دل انتہائی مضبوط بنایا ہے تاکہ وہ اس درد کو سہ سکے، کیونکہ خدا ایسی کوئی سزا نہیں دیتا جو انسان برداشت نہ کر سکے. پھر خدا نے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، لیکن اسی دن دونوں کی ڈیتھ نہیں ہوئی. خدا نے اس چیز کو بھی ظاہر کیا. خدا کا فضل زیادہ وسیع ہے، وہ ظاہر ہوتا رہا. خدا نے اس موت کو اس طرح سے ظاہر کیا جیسے درخت سے ایک ڈالی ٹوٹ جاتی ہے، شاخ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ایک دم میں سوکھ کر براؤن رنگ کی نہیں ہو جاتی، خشک نہیں ہو جاتی. وہ آہستہ آہستہ اس کے پتے کیا ہیں وہ ڈھیلے اور سست پڑتے پیلے ہوتے اور پھر کیا ہے وہ بھورے رنگ کے ہوتے ہیں، خشک ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی انسانی زندگی کے ساتھ بھی ہوا. آدم کیا ہے پھر 930 برس تک زندہ رہا. یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوا. اور پھر اسی طرح سے ہم سب انسان ہیں، کیونکہ آدمیوں کے لیے لکھا ہے عبرانیوں کے خط 9 باب کی 27ویں آیت میں کہ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا پھر عدالت کا ہونا مقرر ہے. تو یہ چیز نسل انسانی میں منتقل ہوئی آدم کے گناہ کے باعث. اور آدم کا سب سے بڑا کردار ہے اس گناہ کو انسانی دنیا میں وارد کرنے کا، لانے کا. لیکن اس کا حل خدا ہمیں دیتا ہے ایک دوسرے آدم کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جو ابن خدا ہے اور ابن انسان بھی بنا، تاکہ انسانوں کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لے. اس نے تمام انسانوں کا لباس، گناہ آلودہ جو لباس ہے وہ اپنے اوپر لیا ہے، تاکہ اسے پہن کر صلیب پر جڑ کر اس کا برملا تماشا بنائے اور ہمیں نجات کی خوشی اور اس کا زندگی کا پیغام بخشے، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں. تو جتنے اس کو قبول کریں گے، جتنے اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ نجات پاتے ہیں. جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے، کیونکہ یہ پیغام پوری دنیا میں ہر جگہ سنایا جاتا ہے، اس کے سنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کو قبول کرنے والے تھوڑے ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے، دیکھنے والے ویورز سے، سننے والے سامعین سے، کہ وہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور ایسی آسمانی برکات سے مستفید ہوں جو دوسرے لوگ حاصل نہیں کر پا سکتے. خداوند آپ سب کو برکت دے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے تمام چیزوں کو بیان کیا. کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے تو بردر نوید سے میں گزارش کروں گی کہ ایک جملے میں اس آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں صرف یوں کہوں گا کہ یہ جو ٹیمپٹیشن تھی، آزمائش تھی، اس کے وہ برے نتائج ہیں جو آج تک نسل انسانی جو ہے بھگت رہی ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی فارمولا ہے، اور وہ ہے صرف یسوع مسیح کا خون.
وہ ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے، تمام لعنتوں سے آزاد کرتا ہے۔ بہت شکریہ بردر نوید۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت اسکرین پر ہمارے کانٹیکٹ نمبر، ہماری ای میل آئی ڈی، ہماری فیس بک آئی ڈی اور ہماری اسکائپ آئی ڈی دکھائی جا رہی ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم سے سوال کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔